अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आइनी इदारा है और आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं हो सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का बनाए जाने का मकसद भी यही था कि ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुकूमत वक्त को जो है वो सिफारिशात दे, मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर अपनी राय दे, अपनी तजावीज़ दे और फिर उसकी रोशनी के अंदर पार्लिमान जो है वो कानून साजी कर सके। लेकिन देखते ये आए हैं कि ये इदारा जो है ये महज एक ऐसा इदारा बनकर रह गया है कि जहाँ पे सियासी तौर के ऊपर तैनातियाँ तो कर दी जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारी इस इदारे ने रिपोर्ट्स भी मुरतब की, उनको पार्लियामेंट तक पहुँचाया भी, लेकिन उनका उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ जो एक आइनी रूह के मुताबिक जो है वो होना चाहिए था। मुख्तलिफ़ औक़ात में इस इदारे को बंद करने की बात भी की जाती रही है। नसरीन जलील साहब की कमेटी थी, उसमें भी ये बात हुई थी, लेकिन ये इदारा जो है ये हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार रहा है और मौजूदा हुकूमत जो है वो भी इससे मुबर्रा दिखाई नहीं दे रही है। ज़ाहिर है इस वक्त इस इदारे का कोई चेयरमैन नहीं है, 9 के करीब अरकान जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और ये जगह जो हैं ये खाली हैं। और ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर कानून साजी के हवाले से हमारे यहाँ जो हालात और वाक़यात हैं और जिस तरह मुख्तलिफ़ मसलक के लोगों के मसाइल हैं, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक ऐसी सिफारिश या एक ऐसी तजवीज़ जो है वो सामने आ सकती है और आती भी रही हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हों। अब ये इदारा जो है इसकी हैयत और साख जिस नौइयत की है उसके तहत इससे क्या काम लिया गया, नहीं लिया गया। क्या पार्लियामेंट तक जो इसने चीज़ें पहुंचाईं वो बिलों की शक्ल उन्होंने इख्तियार की, उस तरीके से नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ जो है वो रेफ़र करती रही है। ताज़ा तरीन मिसाल जो थी वो ज़कात के मसले पर थी कि ये जो है इससे तनख़्वाही देना जायज़ है या नहीं है। जब मसाइल होंगे तो ज़ाहिर है उसका इलाज भी ढूंढा जाएगा और जब इलाज ढूंढने की बात होगी तो फिर इस इदारे को जो है वो फ़ाल करने की भी बात होगी, इस इदारे को इसकी अहमियत और हैसियत देने की बात भी होगी जो उस नौइयत की नहीं है। मसला क्या है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किबला याद साहब, साबिक चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, मुमताज़ आलम दीन हैं और एक बड़ी वाज़ेह राय रखते हैं मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर। और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून है। किबला याद साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, आप अपना दौर मुकम्मल करके रुखसत हुए। मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि ये इदारा जो है ये कोई भी हुकूमत हो उसकी अदम तवज्जुही का शिकार रहता है, रहा है। क्या वजह क्या है कि इसको वो अहमियत और हैसियत क्यों नहीं मिल पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने पेश किया। ये बिल्कुल शिकायत मौजूद है कि ये आईनी इदारा है और इसकी बड़ी अहमियत है और इफादियत है, लेकिन अब तक इसको उस अंदाज से इसकी अहमियत को और इफादियत को बरूए कार नहीं लाया गया जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में इसने अपनी इफादियत को और अपने किरदार को बहुत फ़ाल किया और हमारी जो पूरी टीम थी उसने बड़ी मेहनत की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल मसले आए। जिंदगी तमाशा फिल्म का जब मसला आया तो उस पे एक अवामी राय बनी और बहुत बड़ी एक मीडिया के अंदर इसमें एक रद्द अमल आया। जब हमारी तरफ रेफर किया गया तो तमाम उलमा ने और आम लोगों ने भी एतमाद किया और वो मसला हल की तरफ गया। अभी हाल ही में जो मंदिर का मसला इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर का मसला हमारी तरफ रेफर किया गया तो वो भी पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहम था। और जो हम पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से ग्रे लिस्ट में है, FATF का भी दबाव था। इन तमाम चीज़ों को हमने सामने रखा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ऐसी सिफारिश दी
کہ الحمدللہ اس پر تمام اقلیتی برادری بالخصوص ہندو بھی مطمئن رہے، علماء بھی مطمئن رہے، اور ریاست کو بھی کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی. تو اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ چیئرمین بھی تقریباً 2.5 مہینوں سے چیئرمین کی پوسٹ خالی ہے، اور مزید 11 ممبران جو ہیں ان کی سیٹیں خالی ہیں. تو اب تک اس سلسلے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. تو یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ آئینی ادارے کو اس طریقے سے ڈس فنکشنل یا غیر فعال نہیں ہونا چاہیے اتنی لمبی مدت. نہیں، اس میں قبلہ یا صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ یہ ادارہ اس وقت غیر فعال ہے، ظاہر ہے چیئرمین نہیں ہے، اراکین نہیں ہیں، ان کا انتخاب ہونا ہے، آپ اس کے چیئرمین رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر تذبذب پایا جاتا ہے اس ادارے کو لے کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ موجود ہے، کچھ اور مفتیان دین موجود ہیں تو اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بار بار یہ بات بھی چلتی رہتی ہے؟ میرا خیال ہے ایسی تو کوئی بات نہیں. جب 7 نومبر سے یہ مدت پوری ہو رہی تھی تو ہم نے یہ پورا کیس جو تھا یہ اگست کے وسط میں حکومت کو ارسال کر دیا تھا، اور پوری تفصیل بھی ناموں کی دی تھی. تو ہمیں امید تھی کہ یہ فوراً حل ہو جائے گا نومبر کے 7 جب یہ مدت ختم ہوگی کہ دونوں لوگ آئیں گے. لیکن شاید جو ہمارے ملک میں ریڈ ٹیپزم ہے، ایک بیوروکریسی کے مسائل ہیں، فائل ورک بہت سلو ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت نے تو بہت ہی وزارت مذہبی امور نے، وزارت قانون نے، اور پھر ریاستی اداروں نے، مثلا سپریم کورٹ، وفاقی شہری عدالت نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت قریبی رابطہ رکھا ہے. پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا اہم کردار رہا، اور جو مختلف مسالک کے درمیان اتفاق کے لیے ضابطۂ اخلاق بنا تو اس میں بھی تمام اداروں بشمول وفاقی وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا فعال کردار رہا. اب اس میں میں قبلہ یا صاحب آتا ہوں. اب اس میں شائخ عثمانی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ قبلہ یا صاحب نے سپریم کورٹ کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا، سپریم کورٹ کو بھی مسائل ہو تو چیزیں ریفر کی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو، اس کی جو اہمیت ہے، حیثیت ہے، گورنمنٹ کو اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور اس کو مزید فعال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو آپ ڈس فنکشنلی کر دیں؟ دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، چونکہ ہمارا ملک میں اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ قرآن اور سنت کی انجنکشنز کے خلاف ہو. تو اس صورت میں یہ کہیں نہ کسی کو تو ایڈوائس دینی ہے نا کہ آپ کا جو قانون ہے وہ اسلام اور وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے، یا اس کے اکارڈنگ ٹو اسلام وہ قرآن اور سنت ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایڈوائزری کاؤنسل ایک ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر چوز کیے جاتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتا ہے، چونکہ جو گورنمنٹ جو چوز کرتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا شخص اس کاؤنسل میں آ جائے جس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو. کیونکہ اگر کوئی ریکمنڈیشن اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل نے کر دی تو وہ یقیناً وہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو اس وجہ سے حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں اسلامی ایڈوائزری کاؤنسل میں جو کہ حکومت کو پشیمانی نہ ہو ان سے. تو اس وجہ سے مصیبت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح آدمی نہیں ملتے، اور جب صحیح آدمی نہیں ملتے تو پھر وہ سب سے بہتر یہ طریقہ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹ ہی نہ کرو تو کچھ ہوگا نہیں. بات اس میں ہی ہے. اب امین شہیدی صاحب، یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی تشریح ہو سکتی ہے، قانون سازی جو ہے اس کے لیے سفارشات جا سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک حکومت کے لیے ایک سیاسی اماجگاہ ہی بن گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین بنتے ہیں
ان میں عام طور پر دینی اقدار ویلیوز کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ چونکہ ہمارا آئین بھی نسبتاً سیکولر آئین ہے اور ہماری ججمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی، اور ہماری ریاست کے چلانے کے جو ضابطے اور اصول ہیں وہ بھی بالعموم سیکولر اور برطانیہ سے لیے گئے ہیں، تو اس بنیاد پر اگر آپ کو یاد ہو جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو اس تحریک میں پاکستان کو اسلامائز کرنے کی جو کوششیں ہوئیں اس کے مقابلے میں ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے درمیان کا رستہ نکالنے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جن میں سے ایک قدم اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام تھا تاکہ تدریجی طور پر قوانین کو اسلامائز کیا جا سکے۔ ہدف یہی تھا کہ قوانین اسلامی ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے آپ معاشرے میں اسلامی ویلیوز کو زندہ کر سکیں، لیکن چونکہ وہ ایک پریشر کے نتیجے میں اٹھنے والا قدم تھا، اس لیے اس پورے عرصے میں گزشتہ 40-45 سالوں میں کبھی بھی ریاست اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوئی کہ اس آئینی ادارے سے اس کی روح کے مطابق کام لیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی الماریوں میں 6000 سے زیادہ ایسے موضوعات فائلوں کی صورت میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جن میں اسلامی نظریاتی کونسل نے قوانین کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے اور جہاں جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات سامنے آئی اس کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے اپنی رائے دی اور وہ رائے ریاست کو بھیجی۔ آئینی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ چیزیں پارلیمنٹ میں پیش ہوتی اور اس کے بعد وہ قانون کا حصہ بنتی، آئین کا حصہ بنتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف میں نے بالکل ابتدا میں اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اسی پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک ہندو ممبر پارلیمنٹ جناب ڈاکٹر رمیش کمار نے شراب کے حوالے سے ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی جس میں ان کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے اور شراب کے حوالے سے ہندو مکتب ہو، ہندو نظریہ ہو یا کرسچن نظریہ ہو یا اسلام، سب اس کی حرمت کے قائل ہیں، لہذا شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے۔ تو اس حوالے سے جب انہوں نے وہ بل پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اراکین، اسی طرح سے مسلم لیگ قاف کے اراکین اور پی ٹی آئی کے اپنے موجودہ اراکین، پیپلز پارٹی کے اراکین، سب یکجمع ہو کر اس ہندو ممبر پارلیمنٹ کے پیش کیے ہوئے بل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں، پاکستان میں شراب کی آزادی ہونی چاہیے، خرید و فروخت کی آزادی ہونی چاہیے اور کسی ایسی بندش کو ہم نہیں مانتے۔ یہ وہی سوچ اور وہی فکر ہے جو ہماری سیاسی پارٹیوں میں حاکم ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے امین شہیدی صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا قبلہ یاس صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے ایک ادارے کو اپنی اہمیت منوانا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ طے پا گیا کہ قرآن و سنہ کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل ہو گئی، ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ بنا دیا گیا، تو یہ ادارہ اپنی افادیت یا موثریت اس طریقے سے کیوں بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ڈی فنکشنل ہے اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے؟
बिल्कुल जिस तरह अमीन शहीदी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया कि यकीनन एक लॉबी ऐसी है कि वो ये चाहती है कि इस किस्म के इदारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल या वफाकी शरई अदालत ये मुअत्तल ही रहें, डिसफंक्शनल रहें। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल और ये जो इदारे हैं इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अफादियत को यकीनी बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बड़ी कोशिश की और हमने पहली मरतबा हमने ऐसा किया कि हम बाकायदा स्टैंडिंग सेनेट की और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज में जाया करते थे और तहदीस नेमत के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये 3 सालों में जितनी भी कानून साजी हुई, ये कानून साजी इस्लामी नजरियाती कौंसिल को ऑन बोर्ड लेकर की गई और इसी तरीके से जहां भी हमारे पास सवालात आए हमने फौरी तौर पे उनके जवाबात दिए। कोरोना के जो मसाइल पेश आए इसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल का बड़ा फ़ाल किरदार रहा। इसी तरीके से जो अफगान उलमा डिप्लोमेसी थी उसमें भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के प्लेटफॉर्म को बुनियाद बनाकर और अफगान उलमा के साथ रवाबित कायम किए गए। पैगाम पाकिस्तान में भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की फ़ालियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये कोशिशें तो यकीनन हैं और अब ज़रूरत इस बात की है कि इन मसाइल को दवाम दिया जाए, इसको जारी रखा जाए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि रेड टेपिज्म का जो इस वक्त मसला है इन इदारों को फ़ाल बनाने में कोशिश ये की जानी चाहिए कि फौरी तौर पे 11 मेंबरान का तायुन हो, चेयरमैन का तायुन हो, बेहतर लोग आ जाएं ताकि ये आईनी इदारे ने जिस तरह अपनी इफादियत को जारी रखा है। नहीं, इसमें किबला यासब देखिए 2014 है, उस वक़्त इसको तहलील करने की सिफारिश आ जाती है, 2016 है उसमें आ जाती है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मामले को लेकर। बुनियादी चीज़ ये है कि जो कानून साजी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जिसका रास्ता कुरान और सुन्ना से निकलता है, तो वहाँ पे तो फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एक फ़ालियत होनी चाहिए। आप जो कुछ भेजते हैं वो जाके ताक पर ही रखा जाता है, उसको सुना नहीं जाता। आप देखें ना इस वक्त चेयरमैन भी नहीं है और आप डिसफंक्शनल हैं, आप ये इदारा। ये बात तो सही है, लेकिन मैंने जिस तरह गुजारिश की कि इस बार ये 3 साल मुसलसल हम स्टैंडिंग कमेटीज में जाते रहे और जितनी भी कानून साजी हुई है उसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल को एतमाद में लिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें शाइख उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है वो क्यों ये पार्लियामेंट के अंदर ये तासुर क्यों आ जाता है कि इसको तहलील किया जाए, कोशिशें होती हैं, कोई ना कोई इशू बना लिया जाता है। क्या इससे खाइफ हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कानूनी इश्यूज़ हैं, आइनी इश्यूज़ हैं, क्या मसला है? देखिए, आइनी इश्यूज़ तो कोई नहीं है, तो आइन में लिखा हुआ है, एडवाइजरी काउंसिल इस बात से बनाती है। बात असल में ये है कि काम एडवाइजरी काउंसिल का ये है कि कोई कानून जो है वो कुरान और सुन्नत की डायरेक्शंस, इंजंक्शंस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब इसका जज क्या इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल होगी। अब उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ उसमें मसलक होते हैं, मुख्तलिफ थिंकिंग होती है लोगों की, तो उससे जो सियासी पार्टीज हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि मेरी नज़र में कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो रिडंडेंट हो गई। और अगर ये काम जो है कि क्या कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से फैसला कर सकती है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, चूँकि इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो इसी वजह से आपने देखा कि उन्होंने उसको कम्प्लीटली रिडंडेंट किया हुआ है। तो ये चीज़, ये पावर तक सुप्रीम कोर्ट के पास आ जानी चाहिए। इसमें नहीं शाइख उस्मानी साहब, इसमें अगर सियासी तौर पर परेशानी होती है, लेकिन जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है जहाँ पे तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं और वो इत्तेफाक राय से आपको मशवरा या तजावीज़ दे सकते हैं, तो बजाय इसके कि आप इस इदारे को मज़ीद फ़ाल करें, इसको मज़ीद मजबूत करें, आप सिर्फ इसलिए कि ये आपके सियासी मकासद या सियासी मफादात की राह में कोई रुकावट बन सकता है, आप इदारे के पीछे ही पड़ जाएँ। फिर देखिए, ये रिकमेंडेशन कर सकती है, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास कोई पावर्स नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि आप ये कानून बनाएं, वो सिर्फ रेकमेंड कर सकती है। जो
ایشو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی اسلام اور سنت قرآن اور سنت کے جو انجنکشنز ہیں ان کے خلاف قانون نہیں بننا چاہیے. تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ تو صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ریکمنڈیشن کر سکتی ہے. تو ایک قسم کا آپ دیکھیں ٹیکنیکلی تو اس ادارے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی فائدہ لیتا ہے. یہ ہے کہ ایک ایڈوائز مل جاتی ہے، اس پہ لوگ عمل کریں یا نہ کریں کوئی ضروری نہیں بنتا. اب امین شہیدی صاحب، یہ صورتحال جب ہو تو پھر کیسے اس ادارے کو آپ توانا کر سکتے ہیں؟ بات آپ کی درست ہے کہ اس صورتحال میں یہ ادارہ چند افراد کو پالنے کا باعث تو ہے، لیکن اسلامی معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو اس کا وہ فائدہ جو اس ادارے کی تشکیل کے پیچھے کار فرما روح کے نتیجے میں ملنا چاہیے تھا، وہ فائدہ نہیں مل رہا. اور جیسے ابھی جسٹس صاحب نے بھی اشارہ کیا تو ظاہر ہے سیاسی حکومتوں اور سیاستدانوں کو اسلامی لاز اور اسلامی کلچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو تو بہت سارے اپنے پرابلمز اسی میں نظر آتے ہیں کہ اسلام کا کہیں پر غلبہ ہو. تو اس لیے اسلامائزیشن کا عمل ان کے لیے کوئی زیادہ قابل قبول نہیں ہے. یہی صورتحال آپ کو مختلف اداروں کے اندر نظر آتی ہے. چونکہ یہ فضا موجود ہے، یہ ماحول موجود ہے، ایک ایسے ماحول میں اب چونکہ آئینی ادارہ ہے اس لیے بھاگ بھی نہیں سکتے اور اس کی سفارشات پر عمل بھی نہیں کر سکتے. دونوں صورتیں ان کے لیے ذرا مشکل کا باعث ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اس اسلامی نظریاتی کونسل کی سیٹ دی جاتی ہے تو سیاسی وابستگیوں اور سیاسی مفادات کے تحت ہی یہ سیٹیں عام طور پر دی جاتی ہیں. اس ادارے کے سربراہ کے انتخاب میں بھی سیاسی مفادات کو ضرور پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اکثر اوقات سیاسی رشوت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جہاں جہاں نظریے کی جگہ، قانون سازی کو سامنے رکھنے کی جگہ سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقتی مفادات کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جائیں تو ایسے ادارے کبھی بھی مضبوطی کے ساتھ معاشرے میں اپنا رول پلے نہیں کر سکتے. شہیدی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. شہیدی صاحب میں واپس آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے ایک مشہور بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں شائق عثمانی صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھ کے پھر میں رائے لینا چاہ رہا ہوں امین شہیدی صاحب سے بھی، لیکن پہلے آپ سے. دیکھیے، فیصلہ کرنا یقیناً سپریم کورٹ کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن جب آپ ایک ادارہ ایسا بنا دیتے ہیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیتے ہیں جہاں پہ تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا معاشرتی تشخص اس نوعیت کا ہو کہ اس میں بہت سارے مسالک کے لوگ ہوں تو مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس حوالے سے اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ رجوع کر سکتی ہے، سفارشات لے سکتی ہے، لی بھی ہیں، ان پہ عمل بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ایسا سپورٹیو انسٹیٹیوشن جو آپ کے لیے راستہ آسان بنا سکتا ہے، اس کو آپ ڈس فنکشنل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ابھی ہم بات چیت کر چکے ہیں نا اس میں کہ اسینشلی ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے اور وہ سیکولر ہوتا ہے، ان کا مٹیریلسٹک اور سیکولر ہوتا ہے ان کا بینٹ آف مائنڈ. تو جب وہ مٹیریلسٹک اور سیکولر بینٹ آف مائنڈ کے لوگ جو حکمراں آپ کے ہیں ملک میں، اگر وہ جاتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں، اور اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اسلام اور قرآن اور سنہ کے مطابق کوئی ریکمنڈیشن کرتی ہے تو وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے بہت جگہ پر. تو جب وہ بہت انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں ہی نہ ان کے پاس اور خود ہی کام کریں. تو یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ ایک کی ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے، جس کا فائدہ تو بہت تھا، بہت ہو سکتا تھا. ہم اپنے قوانین کو اب دیکھیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ کی جو پرنسپلز آف پالیسی ہے آئین میں جو ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر اس کو انفورس کرنے کے لیے
اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے پاس جائیں تو کیا ریکمنڈیشنز آ سکتی ہیں اور آپ کی سوسائٹی ایک صحیح معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے. لیکن وہ نہیں کرتے لوگ, کیونکہ کوئی بنانا نہیں چاہتا ویلفیئر اسٹیٹ اس کو. تو اسینشلی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں. یہ ایک سمجھ لیں ایک قسم کا, اف آئی مے یوز دا ورڈ, کہ ایک نیوسنس ہے ہماری سیکولر اور مٹیریلسٹک گورنمنٹ. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ قانون سازی کے حوالے سے کیا اسلامی نظریاتی کونسل کی جگہ نہیں بنتی ہے؟ وہ ایک ایسا گائیڈنس کا منبع نہیں بن سکتا پارلیمنٹ کے لیے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کا مزاج بالکل مختلف ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں, آپ جو ملتے ہیں سیاستدان, ہر روز ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر آ رہے ہوتے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے. ان کا تو کام یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں, اپنے لوگوں کو مضبوط کریں, اور ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں, مٹیریلسٹک انٹرسٹ ہیں. تو اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل تو ان کے مقصد کے لیے نہیں ہے, جیسے میں نے کہا. تو اب اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو آئسولیٹ کر دو اور اپنا کام کرتے جاؤ, اور نہ مصیبت ہوگی, ورنہ ان کو بنا دیں گے آپ. ہر روز ایڈوائس آئے گی, ہر روز ریکمنڈیشنز آئیں گے, ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. یہ اسینشلی وجہ یہ ہے. اچھا, اس میں امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ صورتحال درپیش ہے اور ظاہر ہے کہ جب ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے تو اس کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے, تو آپ کیا تجویز کریں گے حکومت کو اس سلسلے میں؟ دیکھیں, میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تجویزوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. قوانین کی جب ضرورت پڑتی ہے تو پارلیمنٹ فعال ہو کر قوانین بناتی ہے. جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو انہی قوانین کو ختم بھی کیا جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب نظام مصطفیٰ کی تحریک اٹھی. آج اس طرح کی کوئی چیز آپ کے معاشرے میں نہیں ہے. چونکہ نہیں ہے, اور وہ ادارہ ایک سمبولک ادارہ تو بن گیا لیکن اس کا اثر و نفوذ ختم ہو گیا. تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان پارٹیوں سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی تجاویز کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی کونسل کو فعال کرنے کے لیے کوئی رول ادا کریں گے, تو میں نے جو مثال ابھی پارلیمنٹ میں ڈاکٹر رمیش کمار کے اس بل کے حوالے سے دی, وہی مثال کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ پارلیمنٹ میں آنے والے ممبران کی ذہنیت کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی اپروچ کیا ہے. ایسی صورتحال میں شراب جیسی چیز جس کو اسلام قطعیت کے ساتھ منع کرتا ہے, اور کرسچینٹی میں بھی منع ہے, ہندوازم میں بھی منع ہے, اگر اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے لائے ہوئے بل کی بھرپور مخالفت کی جاتی ہے تو پھر باقی چیزوں کو اسلامائز کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود تو انتہائی مفید ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے, اس لیے اس وقت اگر آپ تجویز بھی دیں گے تو اس تجویز پر کون عمل کرے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ عمل کرے گی, بیوروکریسی عمل کرے گی, یا آپ کی سیاسی گورنمنٹ عمل کرے گی؟ ان سب کو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزاد رہیں اور قانون میں ایسے لکوناز موجود ہوں جس کے تحت ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنی حرکتوں کو جاری رکھنے کے لیے, اپنے کرپشن کو جاری رکھنے کے لیے کھلا میدان ملے. اگر قانون اسلامائز ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت ساری مشکلات ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے یہ مسئلہ قانون سازی کا نہیں ہے, یہ دینی جماعتوں کا مسئلہ ہے. دینی جماعتیں اگر چاہتی ہیں کہ اپنے وجود کو قائم رکھیں اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت میدان میں آئیں, تو ان کو پھر حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ اس ادارے کو اس کی روح کے مطابق چلایا جائے, اور اس کے بنائے ہوئے قوانین یا اس کی دی ہوئی آراء کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے, اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی اسی طرح سے یہ جو مذہبی اور دینی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. امین شہیدی صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب, بہت شکریہ امین شہیدی صاحب, بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.